अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। तो नई वीडियो है हमारी, इंशाल्लाह नई कुछ बातें डिस्कस करनी है हमने इसके ऊपर। सबसे पहला जो ज़रूरी पॉइंट है वो हमारा ये पॉइंट है आज का जी, कि जो सोशल बाइकॉट है या जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट बाइकॉट है उसके बारे में, उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो सही कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ठीक है, इंटरनेशनल बाइकॉट किस लिहाज से होना चाहिए, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसको समझना भी ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर उस प्रोडक्ट का बाइकआउट कर दें जो इजराइल नहीं है, जो इसराइल से अफिलिएटेड है। ठीक है, मैं एग्जांपल दूंगा आपको किस तरह। पास्ट में या इवन प्रेजेंट अगर कोई वेपन्स हैं ऐसे जो कि हमें अपने एनिमीज़ के ख़िलाफ़ यूज़ करने में हमारी हेल्प करते हैं वो वेपन्स, तो कभी भी हम ये नहीं कहते कि उन वेपन्स को परचेज़ ही ना किया जाए। हम उनको परचेज़ करते हैं, इवन के जो सेलर है वो मे भी हमारा एनिमी हो, लेकिन अगर वो वेपनरी हमारे आर्टिलरी को इतना स्ट्रॉन्ग करती है कि उसको ले कि हम अपने एनिमीज़ के ख़िलाफ़ यूज़ कर सकते हैं और हमारे पास एक इम्पैक्ट होगा, तो उसको यूज़ करना किसी भी आलिम ने, किसी भी हदीस में चीज़ को हराम नहीं कहा गया। ठीक है, वॉर है तो वॉर में स्ट्रेटजीज यूज़ होती हैं। इसी तरह ये जो कुछ आपको नज़र आएंगे बरसाती मेंढक किस तरह के होते हैं कि जी जैसे ही कुछ ऐसा वॉर होता है, जैसे ही कोई मुस्लिम साइड लेनी होती है तो फ़ौरन से कहते हैं इससे क्या इम्पैक्ट होगा, फिर तुम्हें पूरा फेसबुक ही क्विट करना चाहिए, पूरा इंस्टाग्राम पर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सारे जूइश हैं, सारे ज़ायनिस्ट ओन्ड हैं, और मार्क ज़करबर्ग को भी हम लोग ज़ायनिस्ट ही कहते हैं। तो उस चीज़ से कन्फर्म उस चीज़ से हम उसको मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट्स हैं जूज़ के, ज़ायनिस्ट्स के। कुछ जूज़ होते हैं जो कि जूज़ की एक साइड है वो ये कहती है, मोस्ट जूज़ की साइड जो वो ये कहती हैं कि हमें एक अलग स्टेट नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग किक्ड आउट थे फ़लस्तीन से, तो हमें एक इज़राइल नहीं चाहिए। ठीक है, जो कि जूइश बिलीफ है। लेकिन कुछ एक ज़ायनिस्ट का बिलीफ है, वो ये है कि जी वो उनका ये मानना है कि हमें एक अपनी स्टेट चाहिए, इवन दो हम लोग किक्ड आउट तो थे लेकिन हमें एक अपनी स्टेट चाहिए। तो एक ज़ायनिस्ट बिलीफ है, और ज़ायनिस्ट ही मुसलमान पे जुल्म कर रहे हैं, उनको एथनिक क्लेंजिंग में वही इन्वॉल्व हैं, वही वॉर क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, और जितने भी सारे सोशल क्राइम्स नज़र आ रहे हैं आपको उसमें ज़ायनिस्ट ही इन्वॉल्व हैं। और जो हम सोशल बाइकआउट कर रहे हैं वो ज़ायनिस्ट का कर रहे हैं, जूज़ का नहीं कर रहे। इस्लाम में भी जूज़ स्टेट राम नहीं है, कोई ऐसा एनिमी है जो आपके रिलीजन को, या कोई ऐसा एनिमी है इन जनरल जो कि आपको बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है, आपकी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, आपके रिलीजन को टारगेट कर रहा है, उससे ट्रेड हराम है। तो वहाँ पे सोशल बाइकआउट चाहिए होता है। ये सोशल बाइकआउट किस एक्सटेंट तक होता है इसको हम डिस्कस करते हैं आगे आगे। सबसे पहले जी एक बहुत ही मशहूर एप्लीकेशन है फाइवर की। मैंने अपनी स्टोरीज़ पे, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, अपने फेसबुक अकाउंट पे हज़ार दफ़ा ये चीज़ डिस्कस की है कि फाइवर एक बहुत ही आउटडेटेड प्लेटफॉर्म है। अगर कोई फ्रीलांसर है तो मेरी बात से बहुत एग्री करेगा कि फाइवर मॉडर्न एरा के अंदर यूटिलाइज़ नहीं कर सकते एज लॉन्ग टर्म के अंदर। ठीक है, अगर तो कोई नया बच्चा है, उसने अपने मंथली पॉकेट मनी के लिए $100 $150 कमाना है, तो उसके लिए फाइवर बहुत बड़ी चीज़ है, नो डाउट। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकल लाइफ में आना है, आपका गोल है कि यार मैंने $1000 $1500 2000 2500 4000 $10,000 निकाल लें मंथली तौर पे, लॉन्ग टर्म में निकाल लें, एक एजेंसी बनानी है मार्केटिंग की, अपनी एक अपनी सॉफ्टवेयर एजेंसी बनानी है, तो फाइवर आपको डिसअपॉइंट करेगा एट वन स्टेज और अनदर। आपको डिसअपॉइंट करेगा, कैसे करेगा ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। पहला तो यार ये इशू है कि फाइवर ना, उसका एक इंतहाई एक लो स्केल्ड बिजनेस मॉडल है। लो स्केल्ड क्या होता है, जहाँ पे क्लाइंट ने खुद आपको रीच आउट करना होता है, आपके प्रोफाइल के डिपेंडिंग आपके पास क्लाइंट्स खुद ही आएंगे, आप बहैसियत खुद क्लाइंट्स के पास नहीं जा सकते, पिच नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए ये सिर्फ मेरी रिसर्च नहीं है, मुझे तकरीबन 3+ ईयर्स हो गए फ्रीलांसिंग के अंदर। मैंने आज से पता नहीं कितने हज़ारों ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनके सेम वर्ड्स होते हैं। फाइवर एक बहुत ही आउटडेटेड एप्लीकेशन है, उसका बाइकआउट अगर आप चलें इतने ही इन ह्यूमन है कि आप अगर उसका बाइकआउट इसराइल की वजह से नहीं कर रहे तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा, फाइवर आपको वैसे ही छोड़ना पड़ेगा वो कोई। और एक इंतहाई जाहिल बात ही है कि लोगों का रिस्क फाइवर से लगा हुआ है। लाइक सीरियसली बीइंग अ मुस्लिम आप ऐसी बात कर रहे हो कि फाइवर का रिस्क, बनने का रिस्क फाइवर से लगा हुआ है। लाइक कम ऑन यार, वी शुड एक्सेप्ट बेटर लिटरली। मतलब इतनी ये फजूल बात है, रिस्क इंसान को अल्लाह देता है, और आप ये कहें सोच भी कह सकते हो कि मेरा रिस्क फाइवर से लगा हुआ है, किसी और चीज़ से लगा हुआ है। यहाँ तक कि फाइवर से 10 टाइम्स बेटर एप्लीकेशंस मौजूद हैं, 10 टाइम्स बेटर प्लेटफॉर्म्स, जॉब बोर्ड्स मौजूद हैं, और आप फिर भी इस तरह की बातें करते हैं। फाइवर को डिस्कस कर लिया, उससे आगे आते हैं हम लोग, जो कि बहुत सारी कंपनीज हैं। ठीक है, कुछ लोग, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ लोग फ़र्ज़ करें जी कि किसी स्पेसिफिक मिल्क ब्रांड का या किसी स्पेसिफिक ग्रॉसरी ब्रांड का वो नहीं बैकआउट कर सकते कि चले हमें इससे इशू है, हमें यही चाहिए होता है। ठीक है, आप बाकी चीज़ों कर दें। नाइकी ने अपनी दिखाई थी, नाइकी कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता नाइकी है, नाइकी है, जो भी है, मुझे सही तरह प्रोनाउंस करना नहीं आता, माय बैड। बट इनकी जो थी, जो एफिलिएशन थी इनकी,
وہ تھی LGBT کے ساتھ آئے گا 3 سال پہلے کی بات ہے یہ نائکی کی, ٹھیک ہے. اب جا کے ان کے اتنا بائک آؤٹ کیا جا رہا ہے بیکاز ان کی LGBT سے افیلیشن تھی اور لوگوں کو چیز نہیں پسند آئی. لوگوں نے ایڈیڈاس کا آپٹ کر لیا, کچھ اور چیز کا آپشن میں لے ہیں. وہ اسی طرح ہر کمپنی کا ایک الٹرنیٹیو موجود ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار اگر یہ کمپنی نہیں تو میری زندگی ہی نہیں ہے, اگر فائیور نہیں ہے تو میرے کو پیسے ہی نہیں کما پاؤں گا. یہ سب لٹرلی یہ سب بکواس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی یہ سب بہانے ہیں آپ کے پاس. جیسے کہ ریسنٹلی جنید اکرم کی ایک میں نے دیکھا تھا, اب وہ ایک اتنا ایجوکیٹڈ بندہ ہے اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے جی کہ سوشل میڈیا کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے, اور ود ان نیکسٹ 3 days بھائی کی ویڈیو آتی ہے فلسطین کے اوپر, جب بہت کرٹیسزم ملا اس چیز کے اوپر. تو یار یہ اس طرح کی باتیں ہیں کہ جو موسٹلی جن لوگوں سے آپ سن رہے ہیں نا یہ باتیں, میجورٹی جو یہ بات کر رہی ہے وہ تو اس کو پہلی بات اس کو پتہ ہی نہیں کہ بائک آؤٹ ہوتا کیا ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ جو کر بھی رہے ہیں وہ ہوائی فائر کر رہے ہیں, ان کو بھی نہیں پتا کہ ہماری بات کا مطلب کیا ہے. سوشل بائک آؤٹ کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے, بہت بڑا. اگر ہم سب سے بڑا ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم موسٹلی لوگوں میں سے جاہل ہیں. ہم نے کبھی اسٹڈی نہیں کی کبھی اپنی, ہم نے کبھی ایجوکیشن کو اس طرح لیا نہیں ہے. میجورٹی کو نہیں ہوتا کہ اسٹاکس چلتے کس طرح ہیں, اسٹاک انویسٹنگ ہوتی ہے. جو اسٹاک جو انٹرپرینورس بیٹھے ہیں پیچھے, ان کو 4% اپنے شیئرس کا, ان کو 2% مارکیٹ ڈراپس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے نہیں پتا ہمیں. ہم نے کوئی بزنس تو کیا کیا, ہم نے بزنس کو پڑھا نہیں ہے آج صرف بزنس کے لحاظ سے. ہم بس یہ اینڈریو ٹیٹ کی ویڈیو دیکھ لیے تو بس ہم نے بھی انٹرپرینور بننا ہے. انٹرپرینور اس کے جو لائف اسٹائل کو جو لوگ پڑھتے ہیں, جو اسٹاکس کو پڑھتے ہیں, جو بزنس انویسٹنگ کو پڑھتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میکڈونلڈس کے بائک آؤٹ اگر صرف پاکستان میں ہی ہو جائے تو کتنا بڑا امپیکٹ جنریٹ ہوتا ہے اس چیز سے. لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کوئی بزنس کو اس طرح پڑھا نہیں ہے. اور موو آن کرتے ہوئے مزید میں اگر اس طرح بہت سارے برانڈز اور ویڈیو لمبی ہو جائے گی, لیکن جو میری بات کا مین پوائنٹ یہ تھا کہ جو سوشل بائک آؤٹ ہے یا جو پروڈکٹ بائک آؤٹ ہے, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر 1000 پروڈکٹس ہیں اسرائیل کی تو آپ 1000 کی 1000 ہی بائک آؤٹ کریں. اگر آپ 5 کر سکتے ہیں, 3 کر سکتے ہیں, لیکن پرماننٹ بائک آؤٹ ضروری ہے کسی بھی پروڈکٹ کا. ایز لانگ ایز وہ پرماننٹ ہے بائک آؤٹ کرنا ضروری ہے. جتنی مرضی پروڈکٹس نکال سکتے ہیں ہم نکالیں اپنی لائف سے, ان کے آلٹرنیٹیو لے کے, اور آلٹرنیٹیو موجود ہیں. ایسا نہیں کہہ سکتے آپ کے آلٹرنیٹیوز نہیں ہیں, بالکل موجود ہیں, 100% موجود ہیں. آپ کی ریسرچ میں کمی ہے. پوائنٹ نمبر 3 ہمارا کیا ہے جی, پوائنٹ نمبر 3 پہ ہم لوگ آتے ہیں کہ ایسا ہم کیا کریں کہ جس سے فلسطین کی ہیلپ ہو اور جس سے اسرائیل پہ ایک بہت ہی اسٹرانگ افیکٹ پڑے. تو میں یہاں پہ چھوٹا سا ایک پلان دوں گا آپ کو, لانگ ٹرم پلان ہے بٹ اٹ انوالوز یو, آپ کا بہت میجر پارٹ ہوگا اس کے اندر. سب سے پہلے پلان کا پارٹ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, میکسیمم لیول پہ ایجوکیٹ کریں. لوگوں کے کلچرز کو پڑھیں, اپنے کلچر کو پڑھیں, دوسری ایجوکیشن کو حاصل کریں. صرف یہ نہیں کہ میں نے صرف قرآن پاک کی تفسیر پڑھ لی ہے تو میں نے دنیا پوری میں میں نے فزکس کو ہاتھ نہیں لگانا, میں نے بایولوجی نہیں پڑھنی, میں نے کچھ نہیں پڑھنا. اگر آپ نے اس طرح ہی کرتے رہیں گے تو جو ہمارا ابھی حال ہے وہی ہمارا حال رہے گا. اگر آپ دیکھیں تو بغداد میں بھی ایجوکیشن واز اے پرائمری تھنگ, ٹھیک ہے. وہاں پہ مسلم سائنٹسٹ تھے, وارز بالکل تھے, مسلم نے بالکل مسلم سے وارز کی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان جہاد نہ کرے, لیکن جو ابھی جو نیو ورلڈ آرڈر آیا ہے وہاں پہ آپ ایسا نہیں کہ میں یا آپ یا TLP جا کے یہ نہیں کر سکتی کہ تلوار نکالی یا گن نکال کے جا کے گھس گئے جا کے ایئرپلین سے. ایئرپلین بیس میں انٹر ہوگا, 3 میسائل لگیں گے, سارے گر جائیں گے, سارے شہید ہو جائیں گے وہاں پہ. یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے, چیزیں بہت تبدیل ہو گئی ہیں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار میرے پاس پتہ نہیں 10 لاکھ لوگ ہیں, میرے پاس 20 لاکھ لوگ ہیں, وہ 20 لاکھ کی انفینٹری آپ کو ڈیفینس میں مشکل سے کام آئے گی. جنگ کرنا تو بہت دور کی بات ہے, وہاں پہ لوگ بھیجنا بہت دور کی بات ہے. انفینٹری کا پارٹ اب وہ نہیں رہا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو اٹیکس ہیں, جو آپ کی چیزیں ہیں, ان کا میسز پہ افیکٹ پڑے, اسرائیل کو آپ سے خوف آئے, تو ضروری ہے کہ آپ اس نیو ورلڈ آرڈر کو, جس کو ڈاکٹر اسرار نے بہت بتایا ہے, آپ اس نیو ورلڈ آرڈر کو سمجھیں, اپنے آپ کو میکسیمم لیول پہ ایجوکیٹ کریں. ایجوکیشن بہت ضروری ہے, لٹرلی بہت ضروری ہے. آپ ایسٹرانومی کو پڑھیں, نیورو سائنس کو پڑھیں, ٹیکنالوجی کو پڑھیں, ساری فیلڈس کو ایکسپلور کریں, بزنسز میں آئیں. اور ضروری نہیں ہے کہ سارے بندے بیٹھ کے بزنس کرنا شروع کر دیں. جس نے جاب کرنی ہے وہ جاب کرے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس میں آ جائیں, کوئی اور نیشنل لیول کی جابس پہ آ جائیں. اگر نیشنل نہیں بھی کرنی ہے تو آپ جس مرضی جاب میں نا, لیکن اپنے آپ کو ایجوکیٹ رکھیں. یہ ایک بہت ایجوکیشن ایک بہت بڑی پاور ہے. اور ویسٹ نے ہمارا برین واش اسی طرح کیا ہوا ہے کہ نہیں پاور از پاور, ایجوکیشن تو کچھ بھی نہیں ہوتی, نالج کچھ بھی نہیں ہوتی. یہ ویسٹ کے بہت لانگ ٹائم پروپیگنڈا تھے, جس سے انہوں نے لاسٹ 20 ایئرس میں ہماری اس جنریشن کا برین واش لٹرلی چٹکیوں میں ایسے کیا ہے کہ اب ہم میں سے میکسیمم کو ایجوکیشن سے کوئی محبت ہی نہیں ہے, سب کو پیسے کمانے ہیں.
میں کالج ڈگریز کی بات نہیں کر رہا، میں ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں، ایجوکیشن ایز اے ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں میں، کہ آپ ریئل ٹائم ایجوکیشن پڑھیں، آپ اسٹاکس کو بھی پڑھو، آپ ہر سبجیکٹ کو پڑھو یار، اپنی نالج اپنے دماغ کو براڈ کرو کہ میں نے کیا کیا چیزوں کو پڑھنا ہے، تاکہ جب آپ جب آپ بندے سے بیٹھ کے ڈبیٹ بھی کرتے ہیں، یا فرض کریں کہ آپ نے ایک وارفیئر میں بھی داخل ہونا ہے، تو آپ کو پتہ ہو کہ کس نیشن کی کیا کیا کمزوریاں ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یو ایس کو کیوں سپر پاور مانا جاتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یو ایس بھی بینکرپٹ تھا، لیکن اس کے پاس سڈنلی $9 بلین آ گئے اور اس نے اسرائیل کو ایڈ میں دے دی؟ کس طرح دے دی؟ میجورٹی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ میجورٹی موسٹ کو لگتا ہے کہ انہوں نے بنکر میں رکھے ہوئے تھے $9 بلین، جیسے ضرورت پڑی بنکر سے نکالے اٹھا کے جو $9 بلین آپ کے ہو گئے۔ اس طرح نہیں چلتی، بہت چیزیں ڈفرینٹ ہو گئی ہیں، اور ضروری ہے کہ آپ ان کو خود پڑھیں، سیلف ریسرچ کریں۔ بندہ بہت جگہ پھنستا ہے، بندہ بہت جگہ پریشان ہوتا ہے، لیکن آپ کی سیلف ریسرچ ہی آپ کی جنریشنز کو شیپ کرے گی آگے۔ جتنا آپ ایجوکیشن میں بہتر آئیں گے، جتنا میری ورڈ کو سمجھیے گا، جتنا فائنینشلی اسٹیبل ہوں گے، اتنا ہی آپ ورلڈلی لیول پہ مسلمس کو ریپرزینٹ کرنے کے قابل بنو گے۔ دیٹس اٹ۔ جو آپ کا ماڈرن نیو ورلڈ آرڈر ہے وہ ایک ہی چیز پہ بیسڈ ہے، اینڈ دیٹس منی۔ آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے آپ اتنے پاورفل ہو، لیکن پھر وہیں پہ دین کی تعلیم ہونا بہت ضروری ہے، لٹرلی بہت ضروری ہے۔ اگر صرف پیسہ ہی ڈیفائن کرتا پاور کو، تو KSA بھی ہے، UAE بھی ہے۔ UAE کچھ بھی نہ کرے، سعودی کچھ بھی نہ کرے، صرف اپنے کانٹریکٹ ختم کر دینا آئل کے US کے ساتھ، اور پورا مڈل ایسٹ ریجین اپنا جو یہ کانٹریکٹس ہیں آئل کے ختم کر دے اگر یہ اس ٹائم US کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا امپیکٹ پڑ سکتا ہے ودن سم ڈیز، اتنا بڑا امپیکٹ پڑ سکتا ہے۔ لیکن وہ لوگ نہیں کر رہے، وائی؟ بیکاز دین کے کوئی ان کو وہ تو ایک صرف نام ہے آخرت کا، کہ جی ایک آخرت آئے گی، ہمارے ایک زمانے میں آئے گی۔ نو ون بلیوز دیٹ۔ تو انلیس آپ کے پاس دین کا علم نہیں ہے، آپ کے پاس دنیا کا علم نہیں ہے، آپ دینی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، تو آپ بھول جائیں اس بات کو کہ someone will even think about you۔ انہوں نے جو کرنا ہے، جس طرح وہ بھی کر رہے ہیں، وہ اس طرح کر کے گزر جائیں گے، اور آپ دیکھ کے بس ایسے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے رہ جائیں گے، اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے اس کے علاوہ۔ اس لیے اپنے آپ کو دنیاوی لحاظ سے ایجوکیٹ کریں، اور سب سے ضروری یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین کے لحاظ سے اپنے آپ کو میکسیمم ایجوکیٹ کریں۔ تفسیر پڑھیں، قرآن کو خود پڑھیں، حدیث کی بکس پڑھیں۔ حدیث کے علاوہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں کہ کس طرح اس ایک بندے نے اٹھ کے پورے مکہ کو چینج کیا، پورے مدینہ کو چینج کر دیا۔ ون مین ریولوشن۔ ہسٹری اگر آپ نے پڑھی ہو تو کاؤنٹلیس ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی یہاں پہ ریولوشن لے کے آئی تھی، اس طرح کی ریولوشن ہسٹری میں موجود نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات کیا تھی کہ وہ ریولوشن ان کی، سبحان اللہ، وہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ ریولوشن آ رہی ہے۔ یعنی باقی لوگوں کی جو ریولوشن تھی وہ ان کے ہوتے ہوئے آتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریولوشن کیا تھی کہ وہ جیسے ہی دنیا سے پاس اوے ہوئے، ان کے جانے کے بعد پوری دنیا میں وہی دین پھیلا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام لیا کرتے تھے۔ سو دس از ہاؤ اٹ ورکس۔ اور ان کا ہارڈ ورک کیا تھا کہ 15 ایئرس ہی ورکڈ ہارڈ، ہی اسٹرگلڈ۔ 15 ایئرس میں کتنے لوگ تھے ان کے پیچھے؟ 300 پیپل ان 15 ایئرس۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ اور اس کے بعد کیا حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے کہ جاؤ ان کو غزوہ بدر میں لے جاؤ۔ مائی بیڈ ٹرسٹ، میں نے ذرا غلط پروناؤنس کیا۔ تو اس کے بعد جب وہ غزوہ بدر میں ان 300 کو لے گئے، تو آپ امیجن کریں اس فیلنگ کو یار، کہ یہ میری پوری زندگی کی 15 سال کی میری محنت ہے دعویٰ کی، اور اب ان 300 لوگوں کو میں لے کے جا رہا ہوں سامنے کفار کے آگے، اور وہ کفار 3 to 4 times bigger army، more horses، more camels، more gun power، ساری چیز میں آگے تھے وہ لوگ۔ وہ ایک بس مین سلاٹر تھا، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ لے کر گئے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ کیسے اسلام پھیلا، خلفائے راشدین کے دور میں کس طرح اسلام عروج پہ گیا۔ تو یہ فیکٹس ہیں یار آپ کے سامنے۔ اگر بندہ اس طرح ریسرچ کرے، بندہ اس طرح پڑھے، تو آپ کو نیومیرس ایگزامپلس ملیں گی جہاں پہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار اسلام کیسے پھیلا ہے، اور مجھے اسلام کے لیے اب کیا کرنا ہے۔ If you want to do something for your own self، اگر آپ کو اپنے ہی آپ کو کامیاب کرنا ہے اور آخرت میں آپ کو دکھانا ہے اللہ کو کہ یا اللہ کچھ تو میں نے کیا تھا آپ کے دین کے لیے، کیونکہ وداؤٹ خدمت فار دین آپ بھول جائیں کہ آپ کے اچھے اخلاق، آپ بھول جائیں کہ آپ کی سچ بولنا، آپ کی نمازیں، آپ کی روزی یا کسی کام آئیں گے آپ کے۔ اگر آپ سوئے ہوتے ہیں، اگر آپ اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، اور وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ برا ہو رہا ہے، اور آپ خود اپنی زندگی سکون میں رکھی ہوئی ہے آپ نے، تو بلیو می، یہ میری اپنی ریسرچ نہیں ہے، ڈاکٹر اسرار جیسے بہت ہی اچھے دائیوں کی یہ ساری ریسرچز ہیں کہ آپ کو آپ کے اچھے اخلاق کام نہیں آئیں گے اس دن۔
یہ حدیث میں نے پہلے بھی اپنی کوئی ویڈیوز میں سنائی ہوئی تھی، جہاں پہ پوری حدیث یہاں پڑھ لیں، میں اگر دوبارہ کروں گا تو میری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی یہاں پہ، کہ جہاں پہ جبرائیل علیہ السلام نے ہم سے کئی زیادہ گناہ، نیک بہت اچھے لوگ تھے وہ، بہت نیک لوگ تھے وہ، لیکن ان پہ عذاب آیا تھا اللہ کا ان پہ بھی. کیوں آیا تھا؟ یہ حدیث میں ریزن لکھی ہوئی ہے وہاں پہ. تو یار آپ نے اگر اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنا ہے اور اپنے لیے کچھ کرنا ہے تاکہ آپ بچ سکیں آخرت میں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم ایٹ لیسٹ کچھ دکھا دیں کہ یا اللہ بیئر منیمم یہی ہم سے ہو سکا ہے، تو ضروری ہے کہ آپ پڑھیں، اپنی ایجوکیشن کو اسٹرانگ کریں. ابھی آج سے ریئل ٹائم ایجوکیشن کے اندر آئیں، ریئل ٹائم اسٹاکس پڑھیں، ٹھیک ہے، مختلف چیزیں پڑھیں، میکسیمم لحاظ پہ مینٹلی خود کو پریپیئر کریں، فزیکلی خود کو اسٹرانگ رکھیں، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کر کے اپنے ملک کو بھی اس لحاظ سے اسٹرانگ کریں کہ آپ لوگ، آپ کا جو ملک کی ویلیو بنے اور آپ کی کمیونٹی کی ویلیو بنے. امپورٹنٹلی سب سے زیادہ نیشنلزم اسلام میں نہیں ہے، لیکن ابھی جو کرنٹ اسٹیٹس ہم دیکھ رہے ہیں، جو کرنٹ ورلڈ افیئرز ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم لوگ یہی کر سکتے ہیں اور یہی پاسبل ہے. تو دس از واٹ یو کین ڈو بینگ اے مسلم. ابھی بے شک آپ سوشل میڈیا کا بے نہیں، میکسیمم ہم لوگ میکسیمم تو یہی کر سکتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پہ چیزوں کو پھیلائیں، لیکن مجھ جیسے، آپ جیسے ایک عام آدمی کے لیے لانگ ٹرم فیوچر پلان یہی ہے کہ ہم میکسیمم لیول پہ سب سے جو امپورٹنٹ ایجوکیشن ہے اس میں اسٹیپ ان کریں، ہر لحاظ سے خود کو پریپیئر کریں، اور ہمارا یہ گول ہونا چاہیے کہ ہم نے فائنینشیل انڈیپینڈنس کو بالکل اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، اور اپنے عام لوگوں کی زندگی میں بھی لے کے آنا ہے تھرو ایجوکیشن. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک.